أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الخائلون ولا يوصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بهد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخر ميدان عرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 8th of Shawwal is the day of Inhidam Jannat-ul-Baqi, and because tomorrow is the 8th, tonight will be the lecture on Jannat-ul-Baqi. And just for the youngsters, inshallah, this half an hour, I'll just be lecturing for the youngsters to let them know what Jannat-ul-Baqi was, why it was important, and why we commemorate the destruction of Jannat-ul-Baqi every year. And inshallah, after my lecture, my father, he'll give his lecture in Urdu around 9 o'clock, 9:15. But Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, the reason that Jannat-ul-Baqi was destroyed in 1925 was because people, or Al Saud, they thought that people were worshipping over there, and these types of mausoleums, they should not exist in Islam. These types of mausoleums, they're considered to be a form of shirk, because people commit shirk over here. And because of this way of thinking, the Wahhabis in 1925, they destroyed Jannat-ul-Baqi and all the mausoleums that were there. But Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, which I started this lecture off with, what did He say? He says, thus did we make their case known to the people, that they might know that the promise of Allah subhanahu wa ta'ala is true, and that there can be no doubt about the hour of judgment. Behold, they dispute amongst themselves as for their affair. This is Surah Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the people of the cave, and He goes on to say, behold, they dispute amongst themselves as to their affair, meaning the people of Kahf, the people of the cave. Some said, construct a building over them. Their Lord knows best about them. Those who prevailed over their affairs said, let us surely build a place of worship over them. Let us build a place, or the word that's used for a place of worship in Arabic, the word that's used is masjid. So at the end of Surah Al-Kahf, when the two groups, they fought against each other to decide who would build what, the group that was victorious, they're the ones that said that we will build a masjid over this cave, or over this place that the people of Kahf, the people of the cave, are buried. So the Quran itself, it says that this is okay to build these types of mausoleums, these types of masajid over graves, over these people, even though Islam is saying that these people, they're the people of the cave, they're sleeping, they were sleeping inside. But it didn't, Allah subhanahu wa ta'ala did not condemn them, and He does not say it in a way where He condemns the people that build that masjid over them. No, He doesn't do anything like that. But Jannat-ul-Baqi is a much revered graveyard located in Madinatul Munawwara, which today is in Saudi Arabia. And many great personalities of the Ahlul Bayt and the immaculate members of the Holy Prophet's household, including his successors, they're laid to rest in Jannat-ul-Baqi. For example, Lady Zahra, she's buried in Jannat-ul-Baqi.
Imam Hassan alayhi salam, he's buried in Jannat-ul-Baqi. Imam Zainul Abidin alayhi salam, he's buried in Jannat-ul-Baqi. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, he's buried in Jannat-ul-Baqi. Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he's buried in Jannat-ul-Baqi. So from the household of the Prophet, from the Masumin, you have these Masumin that are buried in Jannat-ul-Baqi. In addition to the successors of the Holy Prophet, prominent and famous companions of the Holy Prophet, and his close relatives, other relatives of the Holy Prophet, they're also buried in Jannat-ul-Baqi, and their graves, they were adorned with mausoleums and tombs. Inshallah, we'll get to how some of the Western adventurers and or the Western travelers and some of the Islamic travelers, when they passed by Medina before 1925, before the destruction of Baqi, you'll see how they describe what Jannat-ul-Baqi looked like. But even today, Muslims, they've preserved pictures of the tombs of Jannat-ul-Baqi before 1925, and these pictures, you can still find them on the internet. But these tombs were present until when? 8th of Shawwal 1925, when the king of that time, Ibn Saud Lanatullah alayhi, Abdulaziz Ibn Saud Lanatullah alayhi, he ordered all of these mausoleums that were in Jannat-ul-Baqi to be destroyed. And it wasn't just Jannat-ul-Baqi. Inshallah, we'll see what other graveyards are in Hijaz, and how that king, he ordered all of these other graveyards to be destroyed also. But in 1925, he ordered Jannat-ul-Baqi to be demolished. And apart from these personalities, the Holy Masumin, this graveyard, it consists of approximately 7,000 famous companions of the Holy Prophet. And similarly, many scholars of the early days of Islam are also buried in Jannat-ul-Baqi. For example, Imam al-Malik, the founder of the Maliki school of thought, he's also buried in Jannat-ul-Baqi. And just like with other graves, there was a mausoleum, there was a tomb that was built over his grave. But in 1925, not only did Ibn Saud destroy Jannat-ul-Baqi, not only did he demolish Jannat-ul-Baqi, but Jannat-ul-Mu'alla, which is in Mecca, that was also demolished. And who was buried in Jannat-ul-Mu'alla? The Holy Prophet's mother, the Holy Prophet's wife, the grandfather of the Holy Prophet, and other ancestors of the Holy Prophet. They were buried in Mecca. And just like Jannat-ul-Baqi, there were mausoleums and there were tombs built over these grave sites. And what happened in 1925? All of these grave sites were completely destroyed. But Al-Baqi, it literally means a tree garden, and it's known as Jannat-ul-Baqi due to its sanctity, since in it buried many of the Holy Prophet's relatives and companions because of the sanctity. For example, you have the holy personalities that are buried there, from the Holy Prophet's daughter to his grandson Imam Jafar Sadiq alayhi salam, who's buried in Jannat-ul-Baqi. But when it comes to the companions, there are narrations that say that he was either the first companion of the Holy Prophet to be buried in Jannat-ul-Baqi, or he was one of the first Muhajirin to be buried in Jannat-ul-Baqi. And who was his companion? His name was Uthman ibn Mas'un, who died on the 3rd of Shaban in the 3rd year of Hijrah. And the Prophet, he ordered that trees, they should be planted over there, and in its midst he buried his companion. And what did the Holy Prophet do? He placed 2 stones over the grave. He placed 2 stones over the grave. Today, the Wahhabi school of thought, they don't even allow that. They don't allow that. They consider that to be shirk. They want everything to be just plain. When the Holy Prophet, when their books themselves say that he placed 2 stones over the grave to let people know that this was a burial site, someone is buried here. And the following years, what happened? The Holy Prophet's son Ibrahim, when he passed away in his infancy, he was buried in Jannat-ul-Baqi. And little by little, the people of Medina then began to use that site for the burial of their dead. When the Holy Prophet started burying people there, then the people of Medina, they started burying. The Holy Prophet allowed them to bury their dead in that area, and that's when that area became a cemetery. And because the Holy Prophet,
he not only buried people there, but he also used to go to the cemetery and he used to greet the people that were buried there by saying, "What peace be upon you, O abode of the faithful," or "Peace be upon you, O house of the faithful. God willing, we should soon join you. Ya Allah, forgive the followers of Baqi, or forgive the fellows of Baqi. Ya Allah, please forgive the people that are buried in Baqi." And this site of Jannat-ul-Baqi, it was eventually extended from the time of the Holy Prophet. And when you come to Islamic travelers who saw Jannat-ul-Baqi before it was destroyed, you see that Umar ibn Jubair, he describes Al-Baqi as he saw it during his travel to Medina. He was a traveler and he describes it. He says Al-Baqi is situated in the east of Medina. You enter through the gate known as the gate of Al-Baqi, and as you enter, the first grave you see on your left is that of Safiya, the Prophet's aunt. And further still is the grave of Malik ibn Anas, the Imam of Medina, Imam Malik. On his grave is a raised small dome, and these domes, they were on all the graves of these famous personalities, not just Imam Malik. They were on all of these graves. But he goes on to say, in front of it is the grave of Ibrahim, the son of the Holy Prophet, with a white dome over it, and next to it on the right is the grave of Abdul Rahman, son of Umar ibn Khattab. Facing it are the graves of Aqil ibn Abi Talib and Abdullah ibn Jafar al-Tayyar. And there, facing those graves, is a small shrine containing the graves of the Prophet's wives, followed by a shrine of Abbas ibn Abdul Muttalib. So you see that before 1925, whoever was in power of Hijaz, they had no problem with those domes being erected on top of the grave. No one had any problem with that. But when Al Saud came and they brought their Wahhabi ideology, that's when the problem started. These domes, when were they created? When the Holy Prophet himself, he's putting stones on top of these burial sites to let people know that someone is buried here. Then this becomes what? This becomes a sunnat of the Holy Prophet. When this becomes a sunnat of the Holy Prophet, who am I, who are you to destroy a sunnat of the Holy Prophet because you think it's shirk? I don't understand. When the Holy Prophet brought this religion, would he not know better what is shirk and what is not, or would I know what is shirk and what is not? But he goes on to say, the traveler, he goes on to say that the grave of Imam Hassan, the grave of Hassan ibn Ali, is situated near the gate of its right hand and has an elevated dome over it. His head lies by the feet of Abbas ibn Abdul Muttalib, and both graves are raised high above the ground. Their walls are paneled with yellow plates and studded with beautiful star-shaped nails. So he's describing what Jannat-ul-Baqi looked before 1925. And he says that this is how the grave of Ibrahim, the son of the Prophet, has also been adorned. Behind the shrine of Abbas, there is the house attributed to Lady Zahra, the daughter of the Holy Prophet, known as Baytul Ahzan. This was that house where Lady Zahra, after the Holy Prophet passed away, when the people of Medina, they complained to Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, we can't sleep at night because Zahra, she cries. We can't do anything in the day because Zahra, she cries. Please tell her to either cry at night or tell her to cry at day. When the people complained to Amir al-Mu'mineen about this, that's when Lady Zahra, she asked Amir al-Mu'mineen to erect a little house, to erect a little building, so that she can go and cry. And Amir al-Mu'mineen, he erects that house, he builds that house, and that house was known as Baytul Ahzan, the house of grief. Why? Because Lady Zahra, she used to go over there and she used to constantly cry because she missed her father so much. Because she used that house to frequently go there and cry, that's why it was known as the Baytul Ahzan. And he goes on to say that at the furthest end of Baqi is the grave of Uthman with a small dome over it, and there next to it is the grave of Fatima bint Asad, the mother of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Thus over the centuries, so you see that all of these personalities, they were buried in Jannat-ul-Baqi, and before Al Saud came to power, there was nothing wrong with how Jannat-ul-Baqi was. No one had a problem with the domes being erected over the gravesite. But over the centuries,
Al-Baqi, it remained a sacred site with renovations being carried out as and when needed to be carried out until the Wahhabis rose to power in the early 19th century. And what did they do? They desecrated the tombs and they disrespected, or they showed disrespect to the Shuhada and companions of the Holy Prophet that were buried there. Muslims who disagreed with them were branded as infidels and they were killed. Any Muslim who said anything against what the Wahhabi ideology was doing, they were branded as infidels and they were killed. Why? Because the Wahhabis, they needed to have control not just over the area. No, they needed to have control over the religion. Once they had control over the religion, then they could do whatever they want with the area. So the Wahhabis, they believed that visiting the graves and the shrines of the prophets, the imams or the saints was a form of shirk, and it was totally un-Islamic. Those who did not conform with their belief were killed and their property was confiscated. From 1790 to 1802, the Wahhabis, they made several attempts to gain a foothold in Hijaz, but they failed. So 1925 wasn't the first time before then, they kept trying. And finally in 1802, they somehow emerged victorious in Hijaz, where they spilled the innocent blood of Muslims. And in 1803, they entered Mecca and destroyed all sacred places and domes there, including the ones which served as a canopy over the well of Zamzam. So whatever was there when the Wahhabi ideology or the Wahhabis, they entered Medina and Mecca, what did they do? They destroyed all of these places. And in subsequent years, Muslims from Iraq, from Syria and Egypt, they were refused entry into Mecca for Hajj. They were refused entry. Why? Because the King of Saud, he set a precondition that those who wished to perform the pilgrimage would have to accept Wahhabism as their ideology. If you didn't accept Wahhabism as your school of thought, then you weren't allowed to do Hajj. And you were branded a non-Muslim. And if you were branded a non-Muslim, then you were ineligible for entry into the Haram. You were ineligible to come and do Hajj. And Al-Baqi was razed to the ground with no sign of any grave or tomb whatsoever. And this wasn't it for the Saudis. They weren't satisfied with just razing Al-Baqi. Their king, he ordered attendance at the Prophet's shrine to show him where the treasure or where all the valuable gifts were in the Prophet's tomb, or where they were all stored. And the Wahhabis, they plundered the treasure for their own use. And thousands of Muslims fled Mecca and Medina in a bid to save their lives and escape from the mounting pressure and persecution at the hands of the Wahhabis. And Muslims from all over the world, they denounced this Saudi savagery and exhorted the Caliphate of the Uthmani Empire to save the sacred shrines from all of that destruction. And what happened then? Muhammad Ali Basha, he attacked Hijaz, and with the support of local tribes, he managed to restore law and order in Medina and Mecca. And because he completely took over Medina and Mecca, the Saudis, what did they do? Al Saud, they ended up fleeing. The Saud clansmen, they ended up fleeing. The entire Muslim world at that time, they celebrated this victory with great fanfare and rejoicing. In Cairo itself, the celebrations continued for 5 whole days, and no doubt joy was due to the fact that pilgrims were once more allowed to freely go to Hajj. Because what did Al Saud do? They stopped people from performing Hajj in their time. They said that if you didn't have that Wahhabi ideology, then you would not be able to perform Hajj. And after the Hajj was reinstated, when the Ottoman Empire it controlled Hijaz, what did they do? They reinstated Hajj, and not only did they reinstate Hajj, but they gathered money themselves. They put in money themselves. They gathered money from other countries, and they rebuilt and restored Jannat-ul-Baqi to the way it was. Jannat-ul-Mu'alla to the way it was. They gave all the tombs that were destroyed, all the mausoleums that were destroyed, all of that was put back to the way it was before. In 1818, the Ottoman Caliph Abdul Majid and his successor Caliph Abdul Hamid,
They carried out all the reconstruction of all the sacred places, restoring the Islamic heritage and all of these important sites. And in 1884 and 1860, further renovations that were made at the expense of nearly £700,000. About 700,000 British pounds were used to renovate everything. This is 700,000 pounds in 1860, so you can imagine what the cost would be today. And most of these renovations were done where? To the Holy Prophet's tomb. And the Ottoman Empire, they added back whatever prestige, whatever splendor that the Medina and Mecca had before Al Saud took over it. And a Western traveler, Richard Burton, who visited the holy shrines in 1853, he disguised himself as an Afghan Muslim, adopting the Muslim name Abdullah, and he himself, he speaks about Medina boasting 55 mosques and holy shrines. This was in 1853. And another English traveler who visited Medina in 1877 to 1878, he describes it as a small, beautiful city resembling Istanbul. He writes about its walls, golden minarets, and the green fields that were there. And in 1924, Wahhabis entered Hijaz for a second time and carried out another merciless plunder and massacre. In 1924, people in streets were killed, houses were razed to the ground, women and children too, they weren't spared, they were also killed. And in 1925, when Al Saud, the Saudi family, they gained complete control of Mecca, Medina, and all of the other neighborhoods, they decided to wipe out the signs of the holy places in Jannat-ul-Baqi. They decided to wipe out all the signs of any of the companions of the Holy Prophet that were there. They decided to wipe out any of the signs of any of the family members of the Holy Prophet that were there in Jannat-ul-Baqi. And for this, how did they go about achieving this? Like I said before, if you controlled religion, then you controlled the people. What did they do? They obtained rulings from the scholars of Medina to make it easy for themselves and to gain support of the people of Hijaz who were previously not ready for this rule. When they got support of the muftis, basically threatening them that if you don't side with us, then you will be killed. When they got support of the muftis, then the layman, the common man, they fell in order. So when they had the control of the religion, when they had support of the religion, then they had control over the city. Al Saud, they dispatched their chief justice at that time, and he went around asking muftis questions, but the way he phrased the questions, the answers that Al Saud and the Wahhabi ideology wanted, those answers were already within those questions. For example, he asked the scholars, what do the scholars of Medina, what do they say? Is it permissible to construct a structure and mosque over a grave? 2, if it's not permissible and Islam strongly prohibits it, then is it wajib to demolish them and stop Muslims from praying over those structures or praying near those structures? 3, can graves, structures, and tombs constructed on an endowed land like Baqi, whose some parts are not useful, considered as usurped? Should not they be demolished at the earliest to do away with the oppression perpetrated on the deserving ones? These were the questions that he asked, and in these questions you can see that the ideology that Wahhabism had, it was already in these questions. And what did they do? The muftis, out of fear for their own lives or greed for governmental posts and money, they told the Chief Justice what they wanted to hear, or what the Chief Justice wanted to hear. So in the same year, in 1925, before the Wahhabis, they attacked Jannat-ul-Baqi, the first place they attacked before Baqi was Mecca, and they destroyed Jannat-ul-Mu'alla, which was the second most venerated graveyard after Jannat-ul-Baqi. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, he used to visit this graveyard often, because why? His grandfather Abdul Manaf, his great grandfather Abdul Manaf is buried there. His grandfather Abdul Muttalib, he's buried there. Hazrat Abu Talib, his uncle, he's buried there. And Lady Khadija Salawatul Ilaha, they're all buried there. And when he was in Mecca, he used to visit this graveyard a lot, and he used to cry over this. But these mausoleums that were built on all of them, they were finally completely destroyed in 1925. And whenever the Wahhabis attacked the holy places,
They not only killed Muslim men, women, and children and the aged, but also plundered the streets and markets, and they escaped with whatever they could find. You see that what Yazid did after the Shahadat of Imam Hussein, when he sent his army to Mecca and to Medina, you see that, if you look at history, you see that his army did the exact same thing that Al Saud did when they went and plundered Mecca and Medina. And it was the 8th of Shawwal 1925, under the command of Abdul Aziz bin Saud, that the Wahhabis, they surrounded Medina and they fought anyone that tried to defend Medina. It wasn't like no one tried to defend Medina. No, there were people that tried to defend it. Anyone that tried to defend it, they fought them and they killed all of them. The reason, brothers and sisters, that us remembering what happened in Jannat-ul-Baqi is important is because the Wahhabi ideology, they use Islam itself as a pretext to destroy not just Jannat-ul-Baqi. They use Islam as a pretext to destroy, for example, ISIS, when they destroyed the Prophet's tombs in Iraq. They use Islam as a pretext. You see that Islam is being used to basically destroy any sign of the Holy Prophet himself. And you have to be aware that no, the verse that I started off this lecture with was from Surah Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala says what in that surah at the end? He says that the people, what did they do? They built a masjid over the people of the cave. So building these types of mausoleums or a place of worship, when you look at the translation, if you pick up any translation of any Quran that's been translated in Saudi Arabia, they'll translate the word masjid as place of worship. So even according to their own translation, those people, they built a place of worship over the people of the cave. So when they built a place of worship over the people of the cave and Allah subhanahu wa ta'ala had no problem with it, then what is the problem with us building these types of places of worship over these graves? Inshallah, my father, he's going to give his lecture in Urdu, and inshallah if we ever get time again, we'll talk in detail, or we'll speak about in detail about Jannat-ul-Baqi and its importance. But walhamdulillah Rabbil Alameen, inshallah, brothers and sisters, I will see you all again soon. But my father will be giving his lecture in Urdu, so please, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep the Imam of our time safe, make his reappearance as soon as possible. Let us, our families, and anyone that wants to sacrifice their life for him and his cause be able to sacrifice their life for him and his cause. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins, to forgive the sins of our family members, to forgive the sins of all the mu'mineen, mu'minat, and to forgive the sins of all of those marhumeen, mu'mineen, mu'minat that do not have anyone to ask on their behalf. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुन मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। तुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन व अदना हबीबना व हबीब इलाहि रब्बिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहिल अत्यबीन अल-अत्हरीन अल-ग़ुररिल मयामीन अल-मुहज्जलीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अव्वल यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ा यौमिद्दीन। वबाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल अज़ीम व मुबरम ख़ताबिहिल करीम क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़िअु अज्रल मुमिनीन अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्हु लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोमिनीन, आज की हमारी गुफ्तगू इस नजिस और खबीस आल सऊद ख़ानदान के हाथों औलियाउल्लाह शुहदा फ़ी सबीलिल्लाह, जिन्हें कुरान करीम ने जिंदा कहा है, खा वो जिंदगी में किसी मकान में रहते हों और शहादत के बाद हम अगर सुपुर्द खाक करते हैं तो कुरान करीम ने ज़बान पर भी पाबंदी लगा दी। सूरह वाक़या बक़रा में वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, हरगिज़ गुमा न कहना जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए उनको मुर्दा, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन्नकुम ला तशउरून, मगर उनकी ज़िंदगी तुम अगर ये सवाल करो कि चूंकि अगर जिंदा हैं तो क्यों न दफनाया, क्यों गुस्ल दिया, क्यों कफनाया, क्यों खाक डाल दी, ये तुम्हारे सवालात जहन में आ जाएंगे, मगर वलाकिन लकुम ला तशउरून, तुम इसका शुऊर नहीं रखते, इदराक नहीं रखते। मेरी आपकी मिसाल उस बच्चे की सी है जो रहीम मादर में, रहीम मादर का बच्चा इस कायनात के बारे में शुऊर नहीं रखता है। रहीम मादर का बच्चा इस पूरी कायनात, इतनी वसी कायनात के बारे में उसे कतन उसके वहम गुमान में भी नहीं है कि रहीम मादर से बाहर कोई कायनात है। उसका शुऊर दर्क नहीं कर सकता, चूंकि वो एक बंद इंतहाई अंधेरे में है, वही उसकी कायनात है। जब यहाँ आता है तो इससे भी एक वसी कायनात है जिसका इदराक, जिसका शुऊर हमें नहीं है, जिसके लिए कुरान करीम ने कहा वलाकिन्नकुम ला तशउरून, मगर तुम शुऊर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? मैंने अर्ज किया, इसलिए नहीं रखते कि चूंकि वो अनसीन कायनात है,
جس طرح سے اس رحم مادر کے بچے کے لیے یہ کائنات انسین ہے، یقیناً وہ شعور نہیں رکھتا، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے باہر بھی کوئی کائنات ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اس کائنات کے باہر کون سی کائنات ہے ہم شعور نہیں رکھتے، مگر جب قرآن کریم نے کہا کہ وَلَكِنَّكُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے، تو عربی میں بھی، شاید انگلش میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی ہے کیا، یعنی جس چیز کا ہم شعور نہیں رکھتے، جسے ہم درک نہیں کر سکتے، ہماری عقل ہمارا علم درک نہیں کر سکتا، قطعاً اس کے معنی یعنی کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ نہیں، بہت سی ایسی موجودات کائنات میں، بہت سے ایسے موجودات ہیں جنہیں ہم درک کرنے سے قاصر ہیں، خود موجود ہوتے ہوئے انہیں درک کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح سے اگرچہ وہ کائنات ہی مختلف ہے، جب خود اس کائنات میں بلینز ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک ہمارے بس میں نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک کیڑا آیا جس کا نام کرونا ہے، اس کے ادراک سے پوری بشریت، پوری زمین ہل کے رہ گئی ہے، ادراک سے بے بس ہے۔ ہم اس کائنات کے رموز سے بھی ابھی آشنا نہیں ہیں، چجائے کہ اس کائنات کے رموز سے۔ اس بنا پر جب قرآن کریم نے بتا دیا جو میری راہ میں کٹے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، تو اس پر مسلسل دلیل بھی، یعنی مکتبہ اہل البیت تو خیر وہ زندہ، وہ حق، وہ قرآن کریم، وہ بولتا ہوا قرآن ہے مکتبہ اہل البیت۔ میں سورہ صافات کی آیت، مجھے نہیں اپنے موضوع سے خارج نہیں ہونا، مگر سورہ صافات کی اس آیت میں نے تفسیر نور الثقلین، تفسیر البرہان، تفسیر علی بن ابراہیم قمی، جب ان تینوں تفاسیر کو دیکھا کہ امام پنجم سلام اللہ علیہ اور امام ششم سلام اللہ علیہ اور امام حتم سلام اللہ علیہ نے اپنے خاص صحابہ سے کہا ہنیئا لکم اسمکم فی القرآن، تمہیں مبارک ہو تمہارا نام قرآن میں، تو کہا وما الاسم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ، میرا نفس، میری جان فدا، وہ کون سا نام جو ہمارا قرآن میں، تمہارے مذہب کا نام، تمہارے مذہب کا نام۔ کہا مولا کہاں؟ کہا سورہ صافات، وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے۔ تو ایک نبی اولو العزم، ایک صاحب شریعت نبی کو پروردگار عالم نے شیعہ کہہ کے پکارا، تمہارے مکتب و مذہب کا نام ایک نبی کی طرف منسوب ہے، وہ بھی اولو العزم، وہ بھی صفِ انبیاء میں سرور کائنات کے بعد افضل ترین نبی، اسے شیعہ کہہ کے پکارا۔ مبارک ہو تمہارے لیے یہ تمہارا نام جو ایک نبی سے منسوب ہے۔ میں تو خیر اس آیت پر میرے خیال میں کوئی 10-20 اشرے کر چکا ہوں اس آیت پر، مگر جب رات میری نظر اس روایت پر پڑی تو یقین جانیے اندر سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی کہ میں اس روایت کو پڑھے بغیر میں اس پر گفتگو کر رہا تھا۔ سورہ قصص کی وہ آیت جو حضرت موسیٰ کے لیے ان کے ماننے اور چاہنے والے نے فاستغاث الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کے شیعوں سے تھا، اس نے موسیٰ کو پکار۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ غرض قرآن کریم نے جس طرح سے شہید کو زندہ کہا ہے، سورہ بارکہ بقرہ میں زبان پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد قرآن کریم نے کہا ٹھیک اسی آیت کے بعد یہ آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، سورہ بارکہ بقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آپ غور کیجئے قرآن کیا کہ اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ان کے اوپر رحمت نازل کرتا، واولئک هم المہتدون، یہی تو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سورہ بقرہ، یہ سورہ آل عمران جن آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ آل عمران، جہاں پر قرآن کریم وہم و گمان و ذہن کے تصور و سوچ و خیال پر پابندی لگاتا ہے، چونکہ خیال دو قسم کے، ایک میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، دوسرا میں اور آپ سوچتے ہیں۔ تو جو سوچتے ہیں وہ میرے آپ کے بس میں ہے، اس سوچ کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آیت نمبر 169۔ یہ موضوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 169 سے، اور یہ ختم ہوتا ہے یہ موضوع 173 پر، 173 پر یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میری راہ میں قتل ہونے والوں کو گمان نہ کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، امواتا، کیا گمان نہیں کرنا؟ میت نہ سمجھنا، وہ میت نہیں ہیں، وہ مردے نہیں ہیں، بل احیاء عند ربهم، یہ اپنے رب کا، یہ بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، وہاں بھی یہی تھا یہاں بھی یہی ہے، چونکہ زندگی کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو پھر وہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ تو وہ خدا جو رحم مادر میں بچے کو غذا پہنچاتا تو قبر میں کیا نہیں پہنچا سکتا؟ وہ خدا جو بنی اسرائیل پر مائدہ نازل کرتا حضرت عیسیٰ السلام علیہ کے کہنے پر، وہ خدا جو یہودی حضرت موسیٰ کو پکڑ کے کہتے ہیں یہاں کیا کھائیں گے آپ لے کر آئیں، تو کہا خدا بیچ دے گا، تو وہ خدا جو من و سلوہ بیچتا ہے اوپر سے زندوں پر اسی دنیا میں، وہ خدا اس دنیا میں رحم مادر میں جو رزق دیتا ہے، اسی نے کہا کہ میں رزق دیتا ہوں قبر میں بھی میں رزق دیتا ہوں، یہ ہاں کھاتے ہیں پیتے، بے شک جسم کے زندہ رہنے کے لیے، تر و تازہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، تو تم یہ سوچو گا وہ کھاتے کیا؟ عند ربهم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں، اور اس کی زندہ مثالیں میں عرض کر چکا، رحم مادر میں بچہ کھاتا پیتا ہے، اسی طرح سے بنی اسرائیل پر جو من و سلوہ نازل ہوا، پھر حضرت عیسیٰ کی قوم پر باقاعدہ دسترخوان نازل ہوا، تو وہ خدا جو بنی اسرائیل پر، وہ خدا جو حضرت مریم کو شب و روز تازہ کھانے تازہ پھل دے، تو کیا وہ اس کی راہ میں کٹنے والوں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ غذا نہیں دے سکتا؟ دیتا ہے۔ عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، یہ اپنے قبور کے اندر خوش ہیں، یہ اپنے دیکھیے جو مٹ چکا ہے وہ کیا خوش ہوگا، جو نہیں ہے وہ کیا خوش ہوگا، موجود ہیں، ایک موجود پر خوشی کا آثار طاری ہوتے ہیں، غم اور خوشی کا تعلق وجود سے ہے، عدم سے نہیں ہے، عدم پر خوشی اور غم کے آثار طاری نہیں ہو سکتے۔ اے وہابی خدا تجھ پر لعنت کرے، ذرا اردو میں بھی وہاں ذرا لیکچر دیتے ہیں، اور سورہ توبہ کی میں ابھی عرض کروں گا، سورہ توبہ کی آیت جنت-ال-بقی، خدا یعنی لطف و کرم سے نوازے ان اشخاص کو جنہوں نے مجھے توجہ دلائی، خدا ان کے مرحومین کو غریق رحمت کرے جنہوں نے اس آیت کی طرف توجہ دلائی، جو کہ جنت-ال-بقی کے اوپر سورہ توبہ کی آیت لکھ دی۔ وہ کون سی آیت لکھ دی؟ ابھی میں آپ کی خدمت، خیانت دیکھیے، وہابیوں کی پوری کھل کا حرامزادگی دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ، چونکہ سرور کائنات سے جسارت ہے، قرآن کریم کی تحریف ہے، یہ حقائق اسلامی کی تحریف ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ناقابل گوارا ہے، یہ کسی حلال زادہ سے نہیں ہو سکتا، یہ سرور کائنات کی نور نظر پر زندگی میں بھی۔ تو کیا پیغمبر خدا نے مجھے واقعاً ایک بہت اچھے خطیب کی خطابت کسی نے مجھے بھیجی تھی، مجھے بہت پسند آیا کہ عبدود نے جب سرور کائنات کے خیمے پر تلوار لگائی، اور جب احد میں جنگ خندق میں، معاف کیجیے جنگ خندق میں عبدود جب عبور کر کے آیا، تلوار ماری اور تلوار سے خیمے کو، سرور کائنات کے خیمے کو پارا کیا، تو سرور کائنات باہر نکلے، تو سرور کائنات نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے؟ حضرت سرور کائنات نے یعنی انک لعلی خلق عظیم نے پہلی بار کسی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے؟ تو سناٹا تھا، اور اس کتے کی نسل سے ایک نے کھڑے ہو کر اس کی نمائندگی کی، کہا کہ میں تو اس کے ساتھ تھا کسی جنگ میں، اس نے 1000 کا مقابلہ کیا، یا رسول اللہ اس کے مقابلے پر کوئی نہیں جائے گا۔ کہا خاموش ہو جا، مولا کائنات کھڑے ہو گئے، سرور کائنات نے فرمایا رک جاؤ علی، رک جاؤ، بیٹھ گئے، پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کون ہے اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ تیسری بار ارشاد فرمایا کون ہے اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ تینوں بار مولا کائنات اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا،
اور ہر 3 دفعہ اٹھنے کے درمیان پوری طرح سرور کائنات نے موقع دیا امیر المومنین کو بٹھا کر. کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہتے میں بھی تو جانے کے لیے تیار تھا تو کس نے روکا تھا؟ 3 دفعہ سرور کائنات نے تو اس کی وکالت کر رہا تھا. بہادر و شجاع جس کی شجاعت کے گن گاتے ہیں، جھوٹ بنو میں کے جھوٹی روایتوں پر مبنی صرف خواتین پر ظلم کرتا تھا. کسی مرد کا مقابلہ اس نے کسی جنگ میں نہ مکے میں نہ مدینے میں نہیں کیا. جعلی شجاعت کی داستانیں گڑی گئی، جعلی جنگیں. اس پر آپ حضرت آیت اللہ مرتضیٰ عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ کی میں اور 50 صحابہ مختلف 2 جلدوں پر مشتمل ہے. 150 جعلی صحابہ. چونکہ جب شام میں روایتیں جعلی بن رہی تھی تو مدینہ اور مکے میں رہنے والوں کی نسبت سے بنا رہے تھے. جعلی جنگیں بھی بنا دی، جعلی صحابہ بھی بنا دیے. 150 جعلی صحابہ پر پوری 2 جلدوں پر مشتمل آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کتاب جو میری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. میں اور 50 صحابہ مختلف پڑھیے اس میں کیا جنگیں اور کیا جعلی معجزات. یہاں عبدود آیا ہوا دروازے پر چیلنج دے رہا، کہاں ہے وہ دلیر؟ وہ تو عبدود کی نمائندگی کر رہا. یا رسول اللہ، یہ تو وہ ہے جو 1000 کا مقابلہ کرتے. یہ کون ہے جو عبدود کی وکالت کر رہا؟ یہ عمر ابن خطاب ہے لعنت اللہ علیہ. کہاں ہے مسلمان؟ بولے، آئینہ سامنے آ کے ثابت کرے کیا اس نے نہیں کی نمائندگی؟ کیا سرور کائنات کے مقابلے پر جو آیا خیمے پر تلوار ماری ہے، کیا یہ مسلمان ہے جو ایک کافر کی نمائندگی میں کافر کی حمایت پہ بول رہا؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ اسلام ہے اس کا؟ کوئی تو بولے. جعلی بنوے کی گڑی ہوئی روایتوں میں جس کو شجاع اور پہلوان بنایا، بتائیے کون سی شجاعت، کون سی پہلوانی؟ خیمہ اس نے اپنی تلوار سے خیمہ سرور کائنات کے خیمے کو پھاڑا تو نکلے نا؟ نہیں، نکلنے کے بجائے حوصلہ پست کرنا مسلمانوں کا اور پھر اس کی تعریف کرنا. اس کے وہ سامنے دروازے پر ہے. یہ تو ایسا ہے کہ 1000 کا مقابلہ اس نے تن و تنہا کیا. امیر المومنین اٹھے 3 دفعہ. اب جب مولا کائنات اٹھے تو سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے امامے کو سر پر رکھا، تلوار ذوالفقار تھما دی ہاتھ میں. سرور کائنات نے رخصت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ برز الایمان کلو الی الکفر کلے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سرور کائنات نے اس کو کلب کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے؟ تو اب کل کفر سے تعبیر کیا. یہ تعبیر کیوں بدل گئی؟ پتہ چلا جو خانہ رسالت پر حملہ کرے وہ کتا ہے، خواہ پیغمبر کی زندگی میں خواہ وہ پیغمبر کی وفات کے بعد. پیغمبر خانہ ہے پیغمبر پر، وہ زہرا کا گھر ہو، جو روح پیغمبر ہے، جو جسم پیغمبر ہے، جو جان پیغمبر ہے. یہ بخاری کی 3 جلدوں میں سرور کائنات کا یہ ارشاد نقل کیا، فاطمہ تو روحی التی بین جنبی. فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے جسم رسالت کو چلاتی ہے. اس فاطمہ کی قبر کو منہدم کرنے والا اسے آپ مسلمان سمجھیں گے، اس فاطمہ کے گھر کو جلانے والا اسے آپ مسلمان سمجھیں گے. یہ آپ کا اسلام ہوگا، سرور کائنات اور خدا اور پروردگار عالم اور 1,24,000 انبیاء کا اسلام نہیں ہے. یہ آپ کا اور بنو امیہ کا اسلام ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب آئیے جنت-ال-بقی پر معذرت کے ساتھ. تو اب طول تاریخ میں کتنے شہداء جنت-ال-بقی میں دفن ہیں؟ چلیے آپ شہزادی کونین کو ایک طرف رکھ دیجئے، اس لیے کہ ان کی توہین تو آپ کے چاہنے والوں نے بہت پہلے کی، ان کے گھر کو پہلے ہی جلا دیا، ان کی قبر مقدس کو منہدم کیا. مگر کتنے شہداء خندق میں، جنگ احد کے کتنے شہداء بقی میں دفن ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کی ساری آیات ہیں کہ وہ زندہ ہیں. تو کیا ان شہداء کی توہین نہیں تھی؟ کیا ان شہداء کے اوپر بلڈوزر چلانا یہ عین اسلام تھا، یہ عین دین تھا؟ اب کس آیت کو سہارا بنا کر انہوں نے یہ آج بھی وہ آیت لکھی ہوئی ہے. سورہ توبہ کی کون سی آیت دیکھیے، قرآن کریم میں ان کی تحریک اور ان کی خباثت بلکہ آل سعود کی حرام زادگی کو دیکھیے. یہ کیا آیت لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ آیت ہے کس کے بارے میں؟ اور لکھی ہے جنت-ال-بقی کے دروازے پر. کیا ہے وہ؟ سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ توبہ کی آیت کون سی؟ ارشاد ہوتا ہے الذین استغفر لہم او لا تستغفر لہم. معاف کیجیے گا، یہاں بسم اللہ نہیں. اے میرے حبیب، ان کے لیے آپ معافی طلب کر لیں پروردگار عالم سے، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے آپ معافی طلب نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ،
اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت مجھ سے طلب کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، یہ آپ یاد رکھیے میرے حبیب، انہیں خدا معاف نہیں کرے گا۔ یہ کون ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کفر کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے کفر کیا، جو اللہ رسول کا انکار کرے، ورسولہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میرے حبیب فاسق قوم کی خدا ہدایت نہیں کرتا۔ فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خلاف سرور کائنات کے مخالفین اس بات پر خوش ہوئے، فریح خوش ہوئے، بمقعدہم یعنی جنگ میں جانے نہیں گئے اور جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بچ گئے، خوش ہوئے ہم تو بچ گئے، گئے جو گئے تھے وہ شہید ہوئے، بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ سرور کائنات کے خلاف۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، انہوں نے کراہت کی، نہیں چاہا کہ اپنے مال اور اپنی جان سے راہ خدا میں جہاد کرنا نہیں چاہا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہا دیکھو گرمی ہے، گرمی میں جنگ میں نہیں جانا۔ قول میرے حبیب ان سے کہیے، نار جہنم اشد حرا، اگر تم اس گرمی سے ڈرتے ہو تو جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے، کیا کرو گے وہاں؟ لو کانوا یفقہون، اگر یہ ذرا سی بھی سوچ رکھتے ہیں، ذرا سی بھی فہم فراست رکھتے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اب اس کی سزا میں تم ہنسو کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اب روتے رہو، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ وہ جزا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے آپ کو لوٹا دیا ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہ اب آپ سے، آپ کو دیکھیں گے، دیکھتے ہی کہیں گے آپ سے اجازت دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، نہیں اب قطعاً میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکلو، وَلَن تَقْتُلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور اب یہ اجازت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ چل کے کسی دشمن کو قتل کرو، إِنَّكُمْ رَضَيْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی دفعہ جو بیٹھنے پر، جہاد کے لیے انکار کر کے بیٹھنے پر راضی ہوئے تھے، بس بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، گرمی ہے تو بیٹھے رہو، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اب کئی کے لیے تم مجھ سے اجازت لینا، کس چیز کی اجازت لینا ہے؟ وہ اب دیکھیے موضوع، دیکھیے موضوع، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیے جب ان میں سے کوئی مر جائے، مات ابداً، ہرگز ان کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیے، ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پر نہ ٹھہریے۔ اس آیت کو لکھا ہے خبیثوں نے جنت-ال-بقی کے اوپر، بتائیے نہ آگے کی آیات کو لکھا نہ اس کے بعد کی آیات کو لکھا، اس آیت کے ٹکڑے ولا تقم علی قبرہ، انا للہ و انا الیہ، دیکھیے تحریف قرآن، دیکھیے تحریف قرآن، آیت کس موضوع پر ہے، آیت کن لوگوں کو بیان کر رہی ہے، اور لا کے کہاں فٹ کر دیا اس آیت کو، جنت-ال-بقی میں، اور پھر ازواج مطہرات کا نعرہ لگانے والے کہاں ہو؟ اتنی بڑی جسارت آل سعود کرے اور تم خاموش ہو، کہاں تمہاری غیرت؟ کوئی نہیں ہے جو آل سعود سے کہے یہ آیت کس کے بارے میں، تم نے بقی کے اوپر یہ کیسے لکھ دی، یہ تمہاری جرأت؟ بقی میں کون سو رہے ہیں؟ ایک طرف ازواج کا نعرہ لگ رہا اور دوسری طرف جو آل سعود، آل محمد کی توہین، اصحاب کی توہین، ازواج کی توہین، بھرپور توہین۔ آپ دیکھیے یہ آیات سورہ توبہ کی کن کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں، اور لکھ دیا کہاں؟ اس آیت کو لا کے کہاں لکھ دیا؟ بقی کے اوپر لکھ دیا۔ کیا لکھا اس آیت؟ فلا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو جائیے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول سے کفر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیے ذرا، آپ ذرا اے مسلمانوں، آل سعود کو ذرا سوچو تو، کس آیت کو کہاں لا کے رکھ دیا؟ پھر اس کے بعد اگلی آیات کا ترجمہ پیش کر چکا، اب آیات کیا کہتی؟ انہم کفروا باللہ، میرے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر کفر کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا بھی کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، یہ اسی حالت میں مرے ہیں جب فاسق تھے، تو ان کی قبر پر نہیں ٹھہریے گا۔ تو کیا یہ لوگ بقی میں ہیں؟ یہ لوگ بقی میں ہیں کیا؟ اللہ اکبر، ذرا آپ سوچئے، اس آیت کو لکھ کے بقی کے کنارے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ بقی میں اصحاب رسول، آل رسول،
शहजादी कौन है? जिसके दरवाजे पर बुखारी है, बुखारी आए तथीर के नुज़ूल के बाद 6 महीने तक सरवर कायनात जिस जहरा के दरवाजे पर आकर सलाम करते थे, जिस जहरा पर दर जहरा पर आकर सरवर कायनात सलाम करते थे। अब आइए, अब कब्र, बकी में कुबूर हैं, कुबूर है ना, कब्र पर नहीं जाना, कब्र पर नहीं जाना। सबसे पहली बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। भूल गए तुम हकीकत जिंदगी को, तुम्हारी ख्वाहिशात ने तुम्हें बला दिया यहां तक कि तुमने कुबूर की जियारत की। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कुबूर की जियारत की। जब कुबूर की जियारत ही मना है खुदा के यहां, तो क्यों कुरान कह रहा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कुबूर की जियारत की? एक, कुरान करीम। 2, अब मैं असल मौजू पर आ गया। मैं चैलेंज देता हूं, कोई वहाबी अगर वो हलाल ज़ादा है तो आए मैदान में, आके मुनाजरा करे, इन आयात का जवाब दे, वरना मैं ये समझूंगा कि वो हलाल ज़ादा नहीं है जो सरवर कायनात और उनकी आल पाक की इस तरह से तौहीन करे और इस तरह से कुबूर को मुनहदिम करे और इस तरह से कुरान करीम में तहरीफ करे और कुरान करीम की आयत जो मुनाफिकीन और फासिकीन और कुफार के बारे में नाजिल हुई है उन्हें असहाब रसूल पर फिट कर दे। अल्लाहु अकबर। कहां है मुसलमान? बोले तो जरा जन्नत-उल-बक़ी के किनारे जाके देखे ऊपर क्या लिखा हो, कौन सी आयत लिखी हुई है। और क्या पाकिस्तानी पुलिस को बिठाया, जब आप पूछेंगे मुझे जाने दो मैं जियारत पढ़ूंगा, क्या जियारत पढ़ूंगा, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर देखे क्या लिखा हुआ, यह आयत लिखी हुई है, बाकी के ऊपर यह आयत लिखी हुई है। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम में तहरीफ, यह जुल्म कुरान के साथ, यह जुल्म फातिमा ज़हरा के साथ, यह जुल्म हसन मुश्तबा के साथ, यह जुल्म सईद सादिन के साथ, यह जुल्म बाक़र उलूम अव्वलीन के साथ, यह जुल्म जाफर सादिक के साथ, यह जुल्म फातिमा बिन्त असद जिसकी गोद में सरवर कायनात पले और जिसके बारे में बुखारी ने लिखा वाहिद शख्सियत थी जिसकी कब्र में पैगंबर खुदा पहले खुद लेटे और लेटने के बाद खड़े हो गए और कब्र से कहा, कब्र खबरदार मेरी मां आ रही। वल्लाह बिल्लाह, यह बुखारी की रिवायत बाब जनाइज में, पहली जिल्द बाब जनाइज में, कब्र खबरदार मेरी मां आ रही। जब मरने के बाद आदमी मिट जाता, खत्म हो जाता, कोई हरकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या मतलब है पैगंबर का कब्र से यह कहना खबरदार मेरी मां आ रही? क्या मतलब है इसका? ऐ साहिबान अक्ल शऊर, जिंदगी तब्दील होती है जिसका मौत का एक दूसरा नाम इंतकाल है। इंतकाल के माने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, मौत के माने फना के नहीं है। हाँ, एक दिन हम फना होंगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वज्हु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, मगर उससे पहले फना नहीं है, एक आलम और है जिसका नाम बरज़ख है। जिंदगी तब्दील हुई है, बरज़खी जिंदगी है, वहां इंसान जिंदा है और इस जिंदगी पर हजारों मिसाल है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 100, सुपुर्द खाक किए जाने के बाद इंसान की जबान से दफनाने वाले पलटते हैं तो पहला लफ्ज जो निकलता है, जो जिसे दफनाया, वो क्या कहता? सूरह मोमिनून आयत नंबर 100, रब्बी इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, ऐ मेरे माबूद इन जाने वालों के साथ मुझे भी एक मौका दे दे, मुझे लौटा दे। मैंने जो अमाल तर्क किए थे, नमाजें तर्क की थी, रोजे तर्क किए थे, हज तर्क किया था, खुम्स नहीं दिया था, ज़कात नहीं दी थी, ये सब करके आऊंगा, मैं तुझसे वादा करता हूं, मुझे एक और मौका दे दे, मुझे लौटा दे। सूरह मोमिनून आयत 100। क्या मतलब है? जब वो मिट चुका तो ये गुफ्तगू कुरान क्यों कर रहा है? ये गुफ्तगू किसकी? मरने वाले की, मरने वाले की ख्वाहिश। इसीलिए कुरान करीम ने क्या कहा, जवाब क्या दिया? आप देखिए, दलील की है, मरने वाले की गुफ्तगू है, जान कंदनी वाले की नहीं है। दलील क्या? दलील अगले आयत है, उसका जवाब है। मरने वाले ने जब ये कहा रब्बी इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, तो परवरदिगार आलम ने इसी जिंदगी में इसका मुझे और आपको जवाब भी दिया। क्या? कल्ला कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून।
نہیں، یہ انہونی سی تمنا تھی جو کی کرنے والے نے. اب تو یہ عالم برزخ میں آیا، تو یہ عالم برزخ میں آنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ قبر والا گفتگو کر رہا، یہ برزخ والا گفتگو کر رہا، تو یہ برزخی زندگی والا گفتگو کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں اترنے والا خواہ وہ فاسق ہو یا عادل، خواہ وہ مومن و متقی و پرہیزگاری کی آخری منزل پر ہو یا فسق و فجور کی آخری منزل پر، دونوں زندہ ہیں. فرق یہ ہے ایک عذاب میں ہے اور ایک جنت میں ہے. ایک عذاب میں ہے، جنت میں ہے. یہ برزخی دنیا ہے. برزخی دنیا عمل کی بنیاد پر، وہ اعمال جو اس نے انجام دیے. القبر صندوق العمل، مولا کائنات کا ارشاد. قبر اعمال کا بکسہ ہے. جب جائے گا انسان، سپرد خاک ہوگا، بکسہ کھل جائے گا. جب مر چکا ختم ہو گیا، کیا بکسہ، کون سا بسترا، کون سا لباس، کیا اعمال؟ نہیں، قطعاً نہیں. فرعون کے بارے میں جو قرآن کریم کی سری آیات، صبح شام جھونک دو انہوں آگ کے کنارے. معصوم نے پوچھا اس آیت کی لوگ کیا ترجمہ کرتا؟ قیامت میں نہ صبح ہے نہ شام، ہاں تو نہ سورج ہے نہ چاند. وہاں جہنم میں جو جائے گا جہنم میں رہے گا، وہاں صبح شام نہیں ہے. یہ عالم برزخ میں کے بارے میں ہی آیت، برزخی زندگی میں فرعون کو، اور اس کے بعد اس کا آیت کا اتفاق سے اس آیت کے ساتھ جو آیت ہے، انہیں صبح شام جھونک دو، اس کے بعد ہم آخرت میں شدید ترین عذاب دیں گے. خود آخرت کا لفظ وہاں موجود. اے بندے خدا، برزخی زندگی ہے، وہ زندگی ہے. جب وہ زندگی ہے تو یہ شہداء کی زندگی ہے، صلحاء کی زندگی ہے، اولیاء اللہ کی زندگی ہے. وہ اب آئیے، ٹھیک ہم مانتے ہیں زندگی ہے، تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اب میں پھر وہی جو سورہ کاف جو میں نے شروع کیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہوا کیا؟ سورہ واقعہ کاف آیت نمبر 21. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. ترجمہ آپ کسی تھانوی کا لے لیں، کسی جیل والے کا لے لیں، کسی کا، یا قبلہ مولانا فروال صاحب کا لے لیں، مولانا مقبول کا لے لیں، جو بھی ترجمہ لیں. میں یہ تفسیر نمونہ کا ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کیا تاکہ وہ جان لے، یعنی اصحاب کہف کے حال سے. قیامت کا اللہ کا وعدہ حق ہے، اور دنیا کے ختم ہو جانے اور قیامت کے برپا ہو جانے میں کوئی شک نہیں. اس وقت ان میں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، امر کے بارے میں ان کے درمیان تنازع ہوا، جھگڑا ہوا. تفسیر میں آگے ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں، لڑائی ہوئی باقاعدہ. ایک کا کہنا تھا کہ او ابنو علیہم بنیانا، ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. علیہم کی دلیل یہ کہ ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو یادگار کے طور پر. ربہم عالم بہم، تم ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف نہیں کرو، ان کا پروردگار بہتر جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، اس اختلافی امر میں جو غالب آئے انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی عام عمارت نہیں بنائیں گے. لنتخذن علیہم مسجدا، ہم مسجد بنائیں گے، ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، مسجد بنائیں گے. ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کیا تاکہ وہ جان لے کہ قیامت کا وعدہ اللہ کا حق ہے، دنیا کے ختم ہو جانے اور قیامت کے برپا ہو جانے میں کوئی شک نہیں. اس وقت ان میں اس بارے میں تنازع پیدا ہو گیا، اور کچھ نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دی جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور ان کے بارے میں باتیں نہ کرو، ان کا رب ان کی کیفیت سے بہتر آگا. لیکن جنہیں اس رات سے آگاہی نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس واقعے کو قیامت کے لیے ایک دلیل سمجھا،
ہم ان کے مدفن کے پاس ایک مسجد، انہوں نے کہا ہم ان کے مدفن کے پاس نہیں. یہ صریح لفظ یہ ہے، قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے، علی امرہم، وہ جو اختلافی امر پر جو غالب آئے، انہوں نے کہا کیا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، ان کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. صاف لفظ ہے، لنتخذن علیہم مسجدا، ان کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. مدفن کے پاس ایک مسجد بنائیں گے تاکہ انہیں بلایا نہ جا سکے. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں تفسیر نمونہ میں جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے مختصر صحیح مگر ایک مدلل گفتگو کی ہے. وہ مدلل گفتگو کیا؟ آپ نے دیکھا شہداء زندہ، آپ نے دیکھا قبر خواہ فاسق ہو فاجر ہو سب زندہ. شہداء زندہ ہیں تو فرحین، خوشحال زندگی میں، بہترین زندگی میں، بما عطاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے جو ان کے اوپر فضل و کرم کیا. کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان جعفری کے سپرد کی. تو اس نے بھی کہا قطرے کو تم نے سمندر میں ڈال دیا تو آجا ہم بھی تجھے دامن بقا میں لیتے ہیں، ہم بھی تجھے دامن لطف و کرم میں لیتے ہیں، ہم بھی تجھے دامن پناہ ہے، عیش و عشرت و عزت و سلامتی و مستقل عزت کی زندگی میں لیتے ہیں. آ جائیے. تو اب آئیے آرام گاہ کے پاس مسجد، تعبیر قرآن کا ظاہری مفہوم، تعبیر قرآن، یہ تفسیر نمونہ ہے جلد 12 جو 28 جلدوں میں جو چھپی ہے، جلد 12 تفسیر نمونہ سورہ کاف کی آیت کی تفسیر، آرام گاہ کے پاس مسجد. تعبیر قرآن کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ آخرکار اصحاب کہف نے زندگی کو خیر بات کہا اور سپرد خاک ہوئے. یعنی اب انہوں نے کہا پروردگار زندگی لے لے، بس اب مستقل تو اپنی رحمت میں لے لے، ہمیں زندگی اب نہیں چاہیے. خاندان قبیلہ سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے، بس ہم تیری بارگاہ میں مستقل تیری بارگاہ ہی میں آنا چاہتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم نے ان کی روح کو قبض کیا. جب علیہم سپرد خاک ہوا، لفظ علیہم اس پر اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ ان کی روح قبض ہوئی. اس کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ارادہ کیا کہ ان کے آرامگاہ کے پاس عبادت خانہ بنائیں. قرآن نے زیر بحث آیات میں ان کے اس ارادے کو موافقت کے لہجے میں بیان کیا. یعنی شرک کفر، جس طرح سے وہابی کہتے ہیں شرک ہے کفر ہے، اس طرح کا لب و لہجہ نہیں ہے قرآن کریم کا. اولیاء اللہ کی یاد کے لیے اگر وہ عمارت بناتے ہیں تو ان کی بھی خدا مذمت نہیں کرتا. اگر یہ مسجد بنانے والے مسجد بناتے ہیں تو ان کی بھی مذمت نہیں کرتا، بلکہ ان کی تعریف کا لہجہ، ان کی فضیلت کا لہجہ. دھمکی نہیں ہے، ڈرائے نہیں ہے. نہیں کہتا قرآن کریم یہ غلط ہو رہا، یہ وہابی کہتا غلط ہو رہا، خدا نہیں کہتا غلط ہو رہا. پروردگار عالم کا ارشاد ہوا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. تو اب آپ اس کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ارادہ کیا کہ ان کی آرامگاہ کے پاس عبادت خانہ بنائیں. قرآن نے زیر بحث آیات میں ان کے اس ارادے کو موافقت کے لہجے میں بیان کیا ہے. یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ بزرگان دین کی قبور کے احترام میں وہابیوں کے خیال کے برعکس مسجد اور عبادت خانہ بنانا نہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ اچھا اور پسندیدہ کام، پسندیدہ کام. اصولی طور پر ایسی عمارتیں کہ جو اہم اور عظیم شخصیات کی یاد کو زندہ رکھیں، ان کی تعمیر کا سلسلہ ہمیشہ سے ساری دنیا کے لوگوں میں رہا ہے اور آج بھی ہے. دراصل اس کام سے ان بزرگوں کے بارے میں ایک طرح سے قدردانی اور احسان شناسی کا اظہار ہوتا ہے. نیز جیسے کام انہوں نے کیے ان سے ان کی طرف رغبت اور شوق دلانے کا مفہوم بھی اس میں پوشیدہ ہوتا ہے. اسلام نے نہ صرف اس کام سے منع نہیں کیا بلکہ اسے جائز اور مستحسن قرار دیا. اس قسم کی عمارتوں کا وجود ایسی شخصیتوں، ان کے کام اور ان کی تاریخ کے لیے ایک تاریخی سند ہے.
ایک تاریخی سند ہے. جب اس شخصیت کی قبر مقدس پر جاتے ہیں تو پہلے وہ شخصیت آپ کے ذہن میں آتی ہے, اس شخصیت کے اوصاف آتے ہیں, اس شخصیت کے کمالات آتے ہیں, اس شخصیت کے تمام معجزات آتے ہیں, اس شخصیت کی تاریخ زندگی آتی ہے جس سے آپ آشنا ہوتے ہیں, اس سے آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں. وہ کون سے وسائل تھے جن وسائل کی بنیاد پر یہ شخصیت اس مقام بلند تک پہنچی؟ وہ وسائل آپ کو ملتے ہیں, وہ خود آپ کے لیے وسیلہ, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سورہ مائدہ, اس کی طرف پہنچنے کے لیے, اس کی ذات مقدس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بہترین وسیلہ, ان سے بہتر کون جو اپنے خون کے ایک قطرے کو اس کی راہ میں دے دیا؟ ان سے بہتر کون جن کے لبوں سے خدا, جن کی آنکھوں سے خدا, جن کے ہاتھوں سے خدا, جن کے قدم خدا کے لیے, جن کا ذہن خدا کے لیے, جن کا وجود خدا کے لیے, جن کی حیات خدا کے لیے, جن کی ممات خدا کے لیے, تو جن کا وجود پورا کا پورا روح و جسم خدا کے لیے ہو. اس سے بہتر کون سا وسیلہ ہوگا آپ کے پاس؟ ان سے بہتر کون سا وسیلہ ہوگا؟ پھر سے میں عرض کروں کہ دعائے توسل کا اثر باپ نے پڑھا, بیٹے نے کیا پایا؟ زندہ اور سلامت گھر پہنچا. سب ٹھیک ہے, رمضان مبارک ہے, سب بارگاہ الہی میں پہنچے ہیں, مگر ان سب میں کسی کا زندہ اس طرح سے واپس آنا, چند خراش آئیں جسم میں, دعائے توسل, وسیلہ. اس دعا کا نام دعائے وسیلہ, دعائے توسل. بہترین. خدا نے ان کو, ہم راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو شہید کیوں کہتے ہیں جبکہ شہید خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے؟ اس کی پوری تفصیل ہزاروں دفعہ میں عرض کر چکا مجالس میں. اس کی پوری تفصیل پڑھنا ہے تو تفسیر المیزان پڑھیے. اگر اس کو آسان الفاظ میں پڑھنا تو سیر و سلوک پڑھیے. آیت اللہ سید حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ. شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ شہید ہونے کے بعد اسماء الہی میں سے اس اسم میں تبدیل ہوتا. اب آپ تلاش کیجئے کہ شہید اس اسم الہی کی خوبیاں کیا. ہر اسم الہی کی ایک ہزاروں خوبیاں اور ہزاروں اثرات. اس اسم کے کیا اثرات ہیں آپ تلاش کیجئے, دیکھیے اس کا اثرات کیا. اس سے ہٹ کر وہ تو کوئی ایک عام کلمہ گو جا کے شہید ہو جائے تو اس کے یہ اثرات ہیں, مگر جن کا کلمہ پڑھ کے شہید ہوتے ہیں. اور اب آئیے, کیا قرآن کریم نے کیا کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیے. وہ بنا ڈالی مسجد, چونکہ 2000 سال پہلے بنی تھی, اب اس کے نشانات نہیں ہیں, نشانات نہیں ہیں. ہر عمارت کا یہی صورت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں, تو مگر قرآن کریم نے کہا مسجد, انہوں نے مسجد بنائی. تو قبر کے اوپر مسجد بنائی. یہ مسجد کیوں بنائی؟ وہ تو غار میں تھے, وہاں کون جاتا تھا نماز پڑھنے؟ کون نیچے سے چلا جائے گا وہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ پتا چلا جو اصحاب کعب کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اس مسجد میں عبادت کرے گا. جو اصحاب کعب کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اس مسجد میں عبادت کرے گا, ورنہ وہاں کوئی آبادی تھوڑی تھی. غار تو پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے, کوئی صحرا میں تھوڑی ہوتا. تو پہاڑ کے اوپر, شہر سے اتنی دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار, وہاں مسجد بنائی. کیوں, کس کے لیے بنائی؟ پتا چلا جو زائرین آئیں گے وہ یہاں عبادت کریں گے. تو اب پتا چلا اس آیت سے کہ زائرین کے لیے اولیاء و ائمہ و سرور کائنات کی قبر کا بنانا ضروری ہے تاکہ وہاں جا کے عبادت کریں, تاکہ وہاں جا کے عبادت کریں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے. ایسے گھر, سورہ نور کی آیت, ایسے گھر جن میں شب و روز میری عبادت ہوتی ہے. خدا کے واسطے اے مسلمان, اس سورہ نور کا ترجمہ, اس کی تفسیر مجھے بتا دے, وہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں میں شب و روز خدا کا ذکر, خدا کی یاد, خدا کی عبادت ہوتی ہے. وہ کون سے گھر ہیں؟ جا کے دیکھیے. 24 گھنٹے کھلا ہوا اولیاء خدا کا دروازہ. نجف میں جا کے دیکھیے. ابن بطوطہ جیسا متعصب شخص کہتا ہے, میں گیا, جو علی کے بارے میں باتیں مشہور ہیں, میں خود دیکھوں
کہ 27 رجب کو جاتے ہیں لولے لنگڑے کانے سب وہاں سے صحیح ہوتے ہیں. میں خود جا کے دیکھوں کہ واقعی یہ صحیح بھی ہے یا غلط. ایسی بات ہے. ابن بطوطہ رحلت ابن بطوطہ میں اس واقعے کو دیا نجف کے سفر میں. تو گیا, وہ کہتا میں گیا, میں نے مسافر خانے میں کچھ لولے لنگڑے دیکھے, تو میں نے کہا, میں چونکہ ایک دن لیٹ پہنچا تھا, میں نے ان سے پوچھا تم صحیح نہیں ہوئے؟ کہا ہم بھی ابھی پہنچے, ہم اصل میں 27 رجب کو نہیں پہنچ سکے, اور جو پہنچے تھے وہ شفا پا کے گئے, لولے لنگڑے کانے. تو جو جن سے میری بات ہوئی انتہائی باوثوق تھے, جن پر مجھے 100% اعتقاد تھا. کچھ آذربائیجان سے, کچھ ترکیہ سے, کچھ اصفہان سے, کچھ کہاں سے تھے. انہوں نے کہا شفا پا کے چلے گئے, لولے لنگڑے کانے مادرزاد اندھے شفا پا کے آنکھیں لے کے ٹانگے ہاتھ لے کے چلے گئے. ہم لیٹ آئے تھے. ہاں وسیلہ یہی ہوتا. ہاں ان قبور پر جو ملینز اور ملین جاتے ہیں یہ پاگل نہیں ہیں. ان میں فلسفیز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, مؤرخین ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں. ہر مکتب عیسائی کو, یہودی کو, ہندو کو, ہر پڑھے لکھے کو حسین کے دروازے پر کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ وہ عیسائی پادری جو رشیا کے سب سے بڑا پادری ہے, اس کی پوری تقریر وائرل ہو گئی تھی. جس سال ہم جا رہے تھے وہ بھی پیدل جا رہا تھا. اس نے جو پیدل نجف سے کربلا پیدل جاتے ہوئے راستے میں جو اس نے تقریر کی پوری دنیا میں, میں ایک فاتح حسین کے پاس جا رہا ہوں. تو ان وہابیوں نے صرف جنت-ال-بقی کو تھوڑی منہدم کیا تھا, کربلا کو منہدم کرنے آئے تھے. کربلا کو لوٹ کے لے گئے تھے. کربلا اور 50,000 کے قریب مومنین کو شہید کیا تھا. تو انہوں نے جو ظلم و ستم کیا, جنت-ال-بقی آج تک, کربلا کو تو آزاد کر لیا مومنین نے, کربلا کو آباد بھی کر لیا مومنین نے. کربلا اب الحمدللہ وہاں بھی تڑپتے رہیں, مرتے رہیں, سر پیٹتے رہیں, مگر کربلا اپنی شان, کربلا اپنی عظمت, کربلا اپنی جلالت جو خدا نے جو شہداء سے وعدہ کیا, ان شہداء کے سب کا امام, ان سب کا سربراہ, سید الشہداء من الاولین والآخرین, وہ حسین جو جوانان جنت کا سردار ہے. تو ظاہر ہے شہداء بھی تو جنت جائیں گے. ان تمام شہداء کا سردار, خواہ وہ انبیاء کی صورت میں حضرت زکریا شہید ہوئے, حضرت یحییٰ شہید ہوئے, اور اسی طرح سے جو بھی انبیاء راہ خدا میں شہید ہوئے, ان تمام شہداء کا, ان سب کا سید و سردار حسین. جلالت دیکھیے میرے آقا حسین کی, قسم خدا کی یہ وہابی نہ کرتے منہدم تو یہی جلالت مولا حسن کی بھی دیکھتے, یہی عظمت میرے آقا زین العابدین کی بھی دیکھتے, یہی عظمت و جلالت باخر علوم آل محمد کی بھی دیکھتے, یہی عظمت و جلالت, یہی فیوز و برکات امام جعفر الصادق کے حرم سے بھی دیکھتے. یہی عظمت. سب سے بڑی بات اب میں آپ سرچ کروں, اب میری ساری گفتگو میں نے وعدہ کیا تھا بقی پر قرآن کے حوالے سے, قرآن کریم کے حوالے سے. آئیے پروردگار عالم کا, اب آئیے, میں ہزاروں دفعہ اس پر گفتگو بھی ہو چکی ہے, مگر چونکہ آج بقی کے بارے میں گفتگو ہے تو میں مجبور ہوں ان ساری آیات کو پیش کروں. سورہ صافات, سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر تمام عالمین, سلام ہو. کوئی وہابی بتائے اس جملے کے معنی کیا یہ ہے سلام بھیجا یا یہ ہے سلام ہو؟ اگر سلام ہو یہی معنی ہے اور حقیقتاً یہی معنی, سلمنا سلام بھیجا نہیں ہے, سلمنا نہیں ہے کہ ہم نے سلام بھیجا. سلامون, سلام ہو علی نوح, نوح پر تمام عالمین میں. پتہ چلا اس مادی دنیا سے آزاد ہونے کے بعد وہ عالم کے نہیں ہوئے, عالمین کے ہوئے. اور جہاں کہیں بھی ہو اے نوح میرا تجھ پر سلام ہو, پروردگار عالم, پروردگار عالم. سلام. تو آپ بتائیے کسی مردہ نوح پر خدا سلام بھیجتا یا کسی زندہ نوح پر سلام بھیجتا؟ حضرت نوح کے انتقال کے, وفات ہونے کے, نجف میں دفن ہونے کے 6000 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں. اے وہابی بتا دے, اس کے چند آیات کے بعد
اس آیت میں کیا کہا؟ انا کذالک نجزی المحسنین. یہ جو تفسیر نمونہ سے میں نے عرض کیا، ایک طرح سے احسان مندی ہے ان کی بارگاہ میں حاضری، یہ جان دے کے ہمیں عزت بخشی، شرف بخشا، ورنہ ہم نباتات جمادات کی طرح، ظالم ہمیں مولی گاجر کی طرح کاٹ دیتے، ہمیں لوٹتے، ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو لوٹتے، ہم سے چھین لیتے. آپ تھے جو اپنے خون کی وجہ سے ہمیں زندگی دی، دین دیا آپ نے، دین کی وجہ سے ہمیں زندگی دی. تو اس احسان مندی کے اقرار کے طور پر ان کی بارگاہ میں جانا. خدا کیا کہتا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام و نوح پر تمام عالمین میں. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں. اے احسان فراموش انسان، خدا کہتا میں اپنے دین کی خدمت میں مجھ پر جو احسان کرتا میں بھی اس پر سلام بھیجتا ہوں، اور یہ سلام اس کی خدمات کی جزا کا ایک حصہ. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں. 10 آیتوں کے بعد خلیل خدا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، میری خاطر آگ میں کودے، اسماعیل کو ذبح کرے لٹایا، 5000 بکریاں میری راہ میں دی، اور جو مال تھا وہ دے دیا، اور نمرود کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی، اور پھر میرا گھر بنایا، اور آخر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو، اس وقت حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، میری راہ میں ذبح کے لیے. سلام علی ابراہیم، سلام ہو میرے اس خلیل ابراہیم پر. انا نجزی المحسنین، ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. یہی جزا. پتہ چلا پروردگار عالم، چونکہ پروردگار عالم کی طرف سے سلام کے معنی نزول سلامتی، اور نزول سلامتی ظاہر جزا ہے. یہ جزا ہے، نزول سلامتی جزا ہے. ہماری طرف سے سلام کے معنی طلب سلامتی ہے، اس کی طرف سے نزول سلامتی ہے. سلام علی ابراہیم. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی مختصر داستان کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون. اور اسی طرح سے ہم محسنین کی جزا، ہر سلام کے بعد یہ جملہ، ہم اسی طرح سے محسنین کی جزا دیتے ہیں. تو کیا یہی جزا ہے جس زہرا کے دروازے پر یہ سارے انبیاء، جس خاتم الانبیاء پر درود بیچتے ہیں؟ اور پروردگار عالم صرف تنہا درود بیچتا ہے ان انبیاء کا نام لے کر، مگر سرور کائنات اور ان کے آل پاک پر جب درود کا وقت آتا ہے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سرور کائنات کی اور ان کے آل پاک کی باری آتی ہے تو صرف خدا نہیں بیچتا ہے، خدا کا ارشاد کہ میں اللہ بیچتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات اور درود بیچتے ہیں، سلام بیچتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ، تم بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کرو اس دروازے پر، ایسے درود بھیجو جیسے درود بیچنے کا حق ہے. اے بندے خدا، جس محمد پر خدا اور 1,01,24,000 انبیاء ہاتھ جوڑ کے سلام بھیجیں، وہ خاتم الانبیاء جس زہرا کے دروازے پر دن میں 9 دفعہ آ کے سلام بھیجے، اس زہرا کی قبر کو منہدم کرنا، اس زہرا کو اس طرح سے زندگی میں گھروا در اقدس کو آگ لگائی، در و دیوار کے بیچ میں گر کے آواز دی، ابا یا ابا صبت علی مصائب الوانا. بابا آپ کی قبر ابھی تر ہے. جس دروازے کو تھام کے سلام بیچتے تھے اس کو آگ لگا دی گئی، اور پھر اسے میرے اوپر گرایا گیا. بابا میں در و دیوار کے بیچ میں گر چکی ہوں، اور جب اس کے بعد بھی اس امت کو سکون نہیں ہوا، قبر مقدس میں بھی شہزادی کو سکون سے رہنے نہیں دیا. ذرا سوچئے، قرآن کریم کی آیات پیش کر چکا ہوں، اولیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں. شہزادی کو شہید کیا گیا ہے، شہزادی کونین زندہ ہیں، اور قبر مقدس پر بلڈوزر چلایا جائے تو شہزادی نے کیسے آواز دی ہوگی بابا کو، بابا میرے اب آنے کے بعد بھی مجھے نہیں معاف کرتے، بابا بابا مجھے اب بھی نہیں چھوڑتے، بابا.
بابا میرے کمر کو توڑا، شکستہ پہلو آئی، مگر اب بھی مجھے قبر میں سکون سے رہنے نہیں دیتے بابا. میری ساری آل کو ذبح کیا پھر بھی انہیں سکون نہیں ہے بابا. میرے حسن کو زہر دیا، میرے حسین کو ذبح کیا، علی کے سر پر تلوار ماری، زین العابدین کو زہر دیا، باقر کو زہر دیا، صادق کو زہر دیا، 14 سال جیل میں رکھ کے زہر دیا موسیٰ کاظم کو. بابا میری پوری آل کو زہر دیا، اور پھر اس کے بعد بھی اس امت کو سکون نہیں ہے بابا. مجھے اور میری آل کو قبروں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی ہے بابا. سيعلم الذين ظلموا على محمد حقا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق الفاتح وأنت الفاتح السماوات، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق تسعة المعصوم من ذرية الحسين عليه السلام أقضي حوائجنا وحوائج جميع المحتاجين. مومنین مومنات، درخواست ہے، انتہائی غمناک دن ہے، شہزادی کا واسطہ دیتا ہوں. پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار تجھے شہزادی کونین کے شکست پہلو کا واسطہ آل سعود کو نیست و نابود فرما. میرے معبود شکست پہلو زہرا کا واسطہ اب آل سعود کو خاتمہ فرما. پروردگارہ شہزادی کونین پر ہونے والے اس ظلم و ستم کو اب تو مٹا دے. مولا امام سجاد نے کتنے مظالم دیکھے میرے معبود تیرے اس حجت نے. پروردگارہ اب بھی قبر مقدس میں کیا سکون سے نہیں رہیں. مولا امام حسن مجتبیٰ، مولا امام سجاد، مولا امام باقر، مولا امام صادق سلام اللہ علیہم. پروردگارہ شہزادی کونین ان کی آل پاک کی غربت کو دور فرما، آل سعود کو نیست و نابود فرما. تمام مومنین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شہزادی کے اس جنت البقی کی تعمیر کریں، اور پھر اسی شان و شوکت سے جس شان سے ہم کاظمین، سامرہ، خراسان، نجف، کربلا جاتے ہیں، شام جاتے ہیں شہزادی کے پاس. شہزادی پوچھیں گی میری ماں اب بھی غربت میں ہے، زینب اب بھی پوچھیں گی ہر ایک سے میری ماں غربت میں ہے. پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت سکینہ کا، تجھے واسطہ ہے زندان شام کی اس دفن ہونے والی معصوم بچی کا. میرے معبود اب تو آل سعود کو نیست و نابود فرما، تاکہ ہم سکون و اطمینان سے بقی کی تعمیر کریں، اور جنت البقی میں سکون سے اسی طرح سے زیارت کریں جس طرح سے نجف اور کربلا کی ہم زیارت کرتے ہیں. میرے معبود سرور کائنات ان کے آل پاک کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. تمام مومنین مومنات کے لیے اور خاص طور سے میرے والدین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے. بسم اللہ.